अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आज हम अद्दर्स अव्वल जीम पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 11 पे देखें, लेसन नंबर 3 बनता है अद्दर्स अव्वल जीम पार्ट। उसके ट्रांसलेशन देखें, ट्रांसलेशन का आपने साथ साथ निशान लगाते जाना कि कहाँ से कहाँ तक का क्या तर्जुमा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्यु ए अल्लज़ीना वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, अतीउ अतात करो या हुक्म पर चलो, अल्लाह अल्लाह ताला के, व रसूला और रसूल हु उसके, अतीउल्लाह व रसूलहु अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। फिर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व रसूलहु अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो, वला और ना, तवल्लौ तुम रूगर्दानी करना, अनहु उससे, व अंतुम और तुम, तस्माउन सुनते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए अहले ईमान, अतीउल्लाह व रसूलहु अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, वला तवल्लौ अनहु और उससे रूगर्दानी ना करना, व अंतुम तस्माउन और तुम सुनते हो। यानी इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। तवल्लौ अनहु का मतलब है कि अहकामात को सुन भी लेना लेकिन उन पर ना अमल करना, उसको कहते हैं रूगर्दानी करना। यानी सुनते भी हैं, मानते भी हैं, यकीन भी करते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते, उसको कहते हैं रूगर्दानी करना। व अंतुम तस्माउन और तुम सुनते हो। वला तकूनु, वला और ना, तकूनु तुम हो, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, कालू जिन्होंने कहा, समीना हमने सुन लिया है, वहुम और वो, ला यस्माऊन नहीं सुनते। वला तकूनु और ना तुम होना, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, कालू जिन्होंने कहा, समीना हमने सुन लिया है, वहुम ला यस्माऊन मगर हकीकत में वो नहीं सुनते। यानी अल्लाह ताला के अहकामात को सुनते हैं लेकिन दिल से नहीं सुनते, समझने के लिए नहीं सुनते, जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए अहले ईमान तुम उन लोगों जैसे ना होना जो अल्लाह के अहकामात को सुनते नहीं हैं लेकिन कहते हैं कि हमने सुन लिया है। इन्ना बेशक, शर्रा बदतरीन, अद्दवाबी जानदार, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, अस्सुम्मु बहरे हैं, अलबुकमु गूंगे हैं, अल्लज़ीना वो लोग, ला याकिलून ला नहीं याकिलून वो अक्ल रखते। फिर देखें, इन्ना शर्रत दवाबी बेशक बदतरीन जानदार, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, अस्सुम्मु बहरे हैं, अलबुकमु गूंगे हैं, अल्लज़ीना वो लोग, ला याकिलून जो अक्ल नहीं रखते। यानी अल्लाह के नज़दीक जानदारों में से बदतरीन कौन से हैं? वो बहरे और गूंगे लोग, यानी इंसान जो अल्लाह के अहकामात को सुनते नहीं हैं। यानी सुनते, दुनिया की हर चीज़ को सुनते हैं, दुनिया की हर बात करते हैं लेकिन अल्लाह के अहकामात को न सुनते हैं, ना अल्लाह के अहकामात को समझने की कोशिश करते हैं, ना अल्लाह के अहकामात के बारे में बात करते हैं। तो इनको अल्लाह ताला ने शर्रत दवाब कहा है, बदतरीन जानदार। यानी अल्लाह ने इनको कुव्वत गोयाई तो दी है, बोलने की कुव्वत तो दी है, सुनने की कुव्वत तो दी है, लेकिन वो दीन की बातें न सुन सकते हैं, न दीन की बातें बोल सकते हैं। वलऊ अलीमा, वलऊ और अगर, अलीमा जान लेता, अल्लाहु अल्लाह ताला, फ़ीहिम इनमें, खैरन कोई बुलाई, वलऊ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन और अगर अल्लाह उनमें कोई बुलाई जानता, ला अस्माअहुम ला ज़रूर, अस्माहुम उन्हें सुनने की तौफीक बख्शता। फिर देखें, वलऊ अलिमल्लाहु और अगर जान लेते अल्लाह ताला, फ़ीहिम उनमें, खैरन कोई बुलाई, ला अस्माहुम तो ज़रूर उनको सुनने की तौफीक बख्शता। वलऊ अस्माहुम और अगर उन्हें कुव्वत समात देता भी, ला तवल्लौ वहुम मोरिज़ून, ला तवल्लौ तो वह फिर जाते, वहुम मोरिज़ून और वह भागने वाले हैं। फिर देखें, वलऊ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन और अगर अल्लाह उनमें कोई नेकी का मादा देखता, ला अस्माअहुम तो ज़रूर उनको कुव्वत समात देता।
ولو اسمعہم، اور اگر ان کو قوت سماعت دیتا، لتولوا، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، وہم معرضون، اور وہ بھاگنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کافر اور منافق جن کو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی قوت دیتا، ان کو قوت گواہی دیتا، تو اس کے باوجود بھی وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ تو اسلام سے بھاگتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات سے بھاگتے ہیں۔ اگر اللہ ان میں کوئی نیکی کا مادہ دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی قوت دیتا، لیکن وہ چونکہ دین سے دور رہتے ہیں، دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کو ان تمام چیزوں سے محروم رکھا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، یا ایہا الذین آمنو، اے اہل ایمان، استجیبو، قبول کرو، للہ، اللہ کو، یعنی اللہ کے احکامات کو، وللرسولی، اور اس کے رسول کے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے اہل ایمان، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اذا دعاکم، اذا جب، دعاکم وہ تمہیں پکارے، لما اس چیز کے لیے، یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول وہ حائل ہوتا ہے، بینا درمیان، المرئی آدمی، وقلبہ اور اس کا دل، وانہ اور بے شک، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر دیکھیں، یا ایہا الذین آمنو، اے اہل ایمان، استجیبو قبول کرو، للہ اللہ کے، وللرسول اور رسول کے احکامات کو، یعنی جو چیز اللہ تمہیں دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو تمہیں اللہ کا رسول دیتے ہیں اس سے لے لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل ایمان، استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ وجہ کیا ہے؟ اذا دعاکم، جس کے جب وہ تمہیں پکارتے ہیں، لما یحییکم، ایسے کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں بلاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے ایسی زندگی بخشنا چاہتے ہیں جس سے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر غلط ارادہ کرتا بھی ہے تو اس کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ ضمیر دیا ہوا ہے، اگر وہ اس کی سنتا ہے تو وہ غلط کام سے رکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان جب بڑی غلطی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کس طرح سے کہ اس کو روکتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، گناہ اسی وقت تک حسین ہوتا ہے جب تک وہ ہو نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جو کچھ بھی ہے، انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں نے اللہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اور اس چیز کا ہر مسلمان، کیا ہر انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور ہے بھی، کہ سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا جس چیز کی طرف اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں وہ نیکی کا راستہ ہے، وہ بھلائی کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف چلو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، فِتْنَةً اس فتنہ سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہیں ہوگا، لا تصیبن جو نہیں واقع ہوگا، الذین صرف انہی لوگوں پر، ظلموا منکم جو تم میں سے گناہگار ہیں، خاصتاً خاص کر، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتاً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں۔ یعنی لوگوں کو اگر تم برائی سے نہیں روکتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برائیوں کی وجہ سے، تمہارے نہ روکنے کی وجہ سے تم بھی ان کے ساتھ اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، لہٰذا اس فتنے سے ڈرو۔
واتقوا اور ڈرو فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ظالم ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید سخت العقاب عذاب دینے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یعنی اگر تم فتنے سے نہیں بچو گے تو یہ دیکھ لو کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، لہٰذا ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو۔ آگے دیکھیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اِذْ جب أَنْتُمْ تم تھے، قلیلاً تھوڑے سے، مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم تو اس نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ اور اس نے تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ اپنی نصرت کے ساتھ۔ پھر دیکھیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ جب تم تھوڑے تھے، قلیل تھے، تعداد میں کم تھے، مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے یعنی کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم پر اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم اور تمہاری تائید کی، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ پھر دیکھیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ جب تم تھوڑے تھے، مکہ میں بہت کم تعداد میں تھے، مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے یا کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، فأیدکم تو اس نے تمہاری تائید کی، فآواکم تو اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت بخشی، ورزقکم من الطیبات اور کھانے کے لیے یعنی تمہیں رزق پاکیزہ دیا، لعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم تعداد میں کم تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کا مطلب تھا کھینچ کر لے جانا، کچھ جیسے اچانک کوئی حملہ کر کے کھینچ کر لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فآواکم تو اللہ نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ اور تمہاری تائید کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر جگہ مدد عطا فرمائی، اور اتنی کم تعداد مسلمانوں کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کو فتح دے کر ان کو کامیاب کر کے لوگوں پر غالب کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہاں مکہ کے رہنے والوں کے لیے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، ایسا رزق جو پوری کائنات میں سے اکٹھا ہو کے وہاں پہنچتا ہے، یعنی مختلف جگہ سے۔ وہاں مکہ میں دیکھیں، مکہ اور مدینہ میں دیکھیں، وہاں اپنے سرزمین ایسی نہیں کہ وہاں کوئی چیزیں اگائی جا سکے، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں تمہیں بہترین رزق عطا فرماؤں گا، وہ اللہ نے پورا فرمایا ہے۔ یعنی اس سرزمین میں ہر طرح سے پوری کائنات سے بہترین جو چیزیں ہوتی کھانے پینے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور یہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تھا۔ آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، لا تخونوا اللہ، لا نہ، تخونوا تم خیانت کرو، اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی، وتخونوا اماناتکم اور نہ ہی تم اپنی امانتوں کی خیانت کرو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ پھر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دو قسم کی امانتوں میں خیانت سے منع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو احکامات ہمیں دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک امانت ہیں، اگر ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے یا ہم دوسروں تک وہ نہیں پہنچاتے تو گویا ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔
دوسری امانت یہ ہے جو ہمیں اگر کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس میں اگر کوئی بددیانتی کرتے ہیں تو وہ خیانت ہے۔ اور صرف چیز ہی نہیں، اگر ہمیں کوئی راز کی بات بتاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر ہم اس بات کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی بددیانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم بددیانتی کرو، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں۔ یعنی بددیانتی یا خیانت اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، وعلموا، اور جان لو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہیں۔ وعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے یا آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ پھر دیکھیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم، کہ بے شک تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے۔ کیوں آزمائش قرار دیا ہے؟ کیونکہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی وجہ سے انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں، ان کو اس طریقے سے لے کر چلو جیسے میں نے حکم دیا ہے۔ یعنی آزمائش اسی طرح سے، اگر ہم مال اچھے طریقے سے کماتے ہیں، اچھے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہم اولاد کی صحیح پرورش کرتے ہیں تو اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اگر ہم مال غلط طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں، غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد کی صحیح پرورش نہیں کرتے تو یہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہمارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ بیٹا آپ نے اس کا ٹرانسلیشن اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ تشریح میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، تشریح پیپر میں نہیں آئے گی۔ آپ نے ٹرانسلیشن کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے کوسچن آنسر سینڈ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔